माशाल्लाह हमारी मईशत और कारोबार से जुड़े हुए आदाद शुमार जो कि इंडिपेंडेंट आदाद शुमार हैं और जो हमने तबातुर से पिछले कई हफ्तों में देखा है, उससे लगता ये है कि हमारा पाकिस्तान, इसकी मईशत, कारोबार इस तरक्की की शाहराह पर गामजन है और मजबूत सिमत में आगे बढ़ रहा है। GDP ग्रोथ हो, टैक्स आमदन हो, सनती पैदावार हो, एक्सपोर्ट्स हो, रेमिटेंसेस हो, ज़र मुबादला के ज़खायर हों, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी हो, ये तमाम इशारे साबित कर रहे हैं और एतमाद देते हैं पाकिस्तानियों को कि मुल्क की मईशत, कारोबार अब एक सॉलिड सिमत पे और मुस्तहकम सिमत पे और पॉजिटिव सिमत पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपोजिशन इसको इसी अंदाज में मान ले। किसी भी हिज़्ब इख्तिलाफ से ये तवक्को करना यकीनन एक बहुत बड़ी खुशफहमी होगी। इसी कैफियत का इजहार कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और वो कहती है कि आदाद शुमार सही नहीं है, इन आदाद शुमार को मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मईशत तबाही के रास्ते पे गामजन है। आज इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एक बाकायदा प्री बजट सेमिनार भी हुआ जो मुस्लिम लीग नून ने ऑर्गेनाइज़ किया और माशी आदाद शुमार से भरपूर उसको इनकार किया और अपनी जो राय थी या जो अपने आदाद शुमार थे या जो अपनी अंडरस्टैंडिंग थी मुल्क की मईशत और कारोबार के हवाले से, वो ठोस अंदाज में पेश की। और यकीनन अपोजिशन का काम है कि वो वॉच डॉग का काम करे, इसलिए अपोजिशन की सुननी भी बहुत ज़रूरी है। और ये माहिरीन हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। यकीनन गुज़िश्ता हुकूमत में ये बहुत ही ज़िम्मेदार पोजीशन पे थे, इसलिए इनकी गुफ्तगू, इनका ओपिनियन वो हम आपके सामने रखते हैं जो कि आज सामने आया। 2018 में पाकिस्तान की GDP 315 अरब डॉलर, आज वो 296 अरब डॉलर है। यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है 3 साल की। 50 लाख लोग जो नौकरी कर रहे थे वो बेरोजगार हुए। 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आए हैं। जो मुल्क के अंदर कर्जा था वो 14,000 अरब रुपए बढ़ गया। जब आप कहते हैं कि ग्रोथ बढ़ गई लेकिन रोजगार तो नहीं मिल रहा, ग्रोथ आपकी 2-2.5% है और आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 3 बिलियन के ऊपर आ गया। पीपल्स पार्टी जब छोड़ के गई थी 3.7% ग्रोथ थी। उसके बाद IMF के प्रोग्राम होने के बावजूद हमने हर साल ग्रोथ बढ़ाई है, इन्फ्लेशन कम किया और फिर चौथे साल 5.2 और 5वें साल 5.8 ग्रोथ करी। जब PTI आई बहुत ज्यादा तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, 6.25% पे हम छोड़ के गए थे, 13.25% पे ले गए, जिसका कोई जवाब नहीं था। IMF भी इनसे नहीं कह रहा था इतना इंटरेस्ट बढ़ाने का। इनके पास टीम थी नहीं, कोई नहीं मिला। कहां पहुंचे? डॉक्टर हफीज शेख के पास। 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज, 5 FBR के चेयरमैन इन लेस देन 3 इयर्स। और ये जितने लोग हैं निकाले गए हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पर डाउन इसलिए कि आप 4 चेंज कर चुके हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन आपका किसी से दिल्ली नहीं भरता। अगर इकोनॉमी इतनी जबरदस्त चल रही थी तो आप इतनी खाट करते क्यों? यकीनन अपोजिशन के ये मुअज़्ज़िज़ीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम शख्सियात इनमें से किसी आदाद शुमार को मानने के लिए तैयार नहीं है। मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान मईशत और कारोबार जो है वो एक मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहा है। वो कि आदाद शुमार जो कि सामने है और हर तरह के इंडिपेंडेंट तरीके से उनको जज किया जा सकता है, उनका एनालिसिस किया जा सकता है, उनको एग्जामिन किया जा सकता है। वो कहते हैं कि आदाद शुमार इस वक्त कह रहे हैं कि GDP ग्रोथ इस पाकिस्तान की एक सरप्राइजिंग प्लेजेंट सरप्राइज़ हुआ और वो 3.94% तक पहुंच गई है और उसमें मज़ीद बरक़ रफ्तारी नज़र आ रही है कम से कम आगे चल के। रिटेल और होलसेल सेक्टर की ग्रोथ में 8.37% इजाफा हुआ है। 11 माह में रिकॉर्ड 4,170 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ है। माली साल के 10 महीनों में LSM में 9% इजाफा हुआ है। 10 माह में एक्सपोर्ट 13.5% इजाफे से 21 अरब डॉलर तक हो गई हैं। 10 माह में तरसीलात 29% इजाफे से 24 अरब तकरीबन 20 करोड़ डॉलर हो गई हैं। हमारे फॉरेक्स रिजर्व 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर 23 अरब 2 करोड़ डॉलर पे खड़े हैं और माली साल के 10 माह में करंट अकाउंट 773 मिलियन डॉलर सरप्लस हो चुका है। आलमी मार्केट में 500 मिलियन डॉलर के वापडा ग्रीन बॉन्ड्स की 6 गुना ज़ायद बोलियां लगी। इंटरनेशनल मार्केट का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। अपोजिशन के लिए ये तमाम मामलात यकीनन परेशानी का बाइस भी हो सकते हैं, उनके लिए तशवीश का बाइस भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान की ग्रोथ में इजाफा होता रहा, ये 4% अगले साल 5% से ज़्यादा हो गई और इलेक्शन ईयर 2023 में अगर ये 6% तक पहुँच गई तो यकीनन इस किस्म की ग्रोथ का बहुत ही मज़बूत असरअंदाज होती है वो, और उसका बहुत ही मज़बूत रिज़ल्ट आएगा। और ज़ाहिर है कि लोगों में, अवाम में, आम पाकिस्तानी में, ख़ास पाकिस्तानी में, कारोबार में
معیشت میں اس کی تیزی نظر آئے گی اور ایک ساؤنڈ فوٹنگ فراہم کر دے گی پی ٹی آئی حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے، کہ وہ الیکشن 2023 میں مضبوط فوٹنگز پہ داخل ہو سکیں۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ مجموعی قومی پیداوار میں اور قومی پیداوار کی تیزی ہو اور اس کی شرح مسلسل بڑھتی رہے۔ یہ 4% سے بڑھ کے 5 اگلے سال اور اس سے بڑھ کے 6% ہو جائے، اور یقیناً یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو فائٹنگ چانس ہوگا عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی حکومت کے لیے کہ وہ اپوزیشن کا اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکے۔ اس کی ذمہ داری سونپی ہے وزیر اعظم عمران خان نے، ایک نئی ٹیم بنائی ہے، اور اس کی ذمہ داری کہ اس گروتھ کو، یعنی کہ ترقی کی شرح کو، پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن جیتنے کے پراسپیکٹس کو 2023 تک لے جائیں۔ سابق وزیر خزانہ، پاکستان کے نامور بینکر اور بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہیں معیشت و کاروبار کے حوالے سے، شوکت ترین صاحب کو، اور ایک نئی قوت سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو انرجائز کیا گیا ہے، اور تمام اس کے اثرات اب دیکھیں گے کہ یہ جب میچ شروع ہوتا ہے تو ڈیلیوری کہاں تک ہوتی ہے۔ یہ سب کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے آج پھر دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب، آج بڑی امپورٹنٹ یہ ایک سیمینار کیا مسلم لیگ نون نے، اور جو اس وقت معیشت و کاروبار کے حوالے سے بہت عمدہ اعداد و شمار نظر آ رہا ہے، جس سے کاروبار کا، معیشت کا ہر طرف ہمیں اعتماد بحال ہوتا نظر آ رہا ہے، مگر چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو بھی سنایا۔ مثال کے طور پہ اس سیمینار میں کہا گیا کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا سائز جو ہے وہ 2018 کے مقابلے میں 3 سال بعد سکڑ گیا ہے، یعنی کہ جو ہماری قوت تھی، جو ہماری مجموعی قومی پیداوار تھی، وہ 2018 3 سال بعد مزید اس میں کمی آ گئی ہے۔ یہ ایک اپیرنٹلی بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ لگتا ہے۔ اسٹرانگ تو اس وقت لگتا ہے جب آپ کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ روپے میں بات نہیں کر رہے، یہ ڈالر میں بات کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ بھئی روپے کی قیمت کو مصنوعی طور پہ کس نے اوپر رکھا تھا؟ انہوں نے رکھا تھا یا ہم نے رکھا تھا؟ ان کو خود کو پتا ہے کہ جس کا ان کے آخری سال کے بیچ میں مفتاح اسماعیل نے اور شاہد خاقان عباسی نے اس کو ڈی ویلیو کیا تھا، یہ تو 96 پہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ اگر مصنوعی طور پہ 30 35 40% جو ہے روپے کو مضبوط رکھیں گے تو ڈالر کے بیچ میں آپ کی جی ڈی پی تو اوپر ہوگی نا، اور پھر جس حکومت نے آ کے اس کو ریالٹی چیک دیا اور روپے کو نیچے لے گیا تو جی ڈی پی، ڈالر جی ڈی پی نیچے ہو گئی۔ تو ان سے یہ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کے ساتھ جو ہاتھ کر گیا وہ اسحاق ڈار، یہ تو اندر سے یہ سارے جب وہ چلا گیا تو یہ شکر مناتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ جو ہاتھ کر گیا وہ تو کسی کے ساتھ کسی نے کیا نہیں ہے۔ اسحاق ڈار نے تو اس کا ہماری حکومت کا یہ یا ہماری جو اکانومی کا آلموسٹ بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے جب جس طریقے سے اس نے روپے کی قیمت میں کیا، تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک اس کے اوپر وہ دوں کہ 2013 کے بیچ میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ $25 بلین تھی، بنگلہ دیش کی $35 بلین تھی۔ 2018 کے بیچ میں 17 میں ہماری $21 بلین تھی، ان کی $37 بلین تھی۔ اس دوران میں آئل پرائسز جو ہے 1/3 ہو گئی، کموڈیٹی پرائسز آدھی ہو گئی۔ ہمیں کوئی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے 28 سے 30 ارب روپے کا ایک قسم کا چپت لگائی۔ ہمارے جو ریزروز ہونے چاہیے تھے وہ 40 سے 45 بلین ڈالر ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ کہنا کہ ڈالر ٹرم میں نیچے گئی اس لیے اوور ویلیوڈ روپی رکھا ہوا تھا، تو وہ تو ظاہر ہے جب اس کو صحیح قیمت پہ ہم لے کے آئے تو جو ہے آپ کی ڈالر جی ڈی پی تو نیچے جانی تھی۔ لیکن اب بھی آپ دیکھیں گے ہم واپس آلموسٹ اسی لیول پہ آ گئے ہیں، اور ود اے اسٹیبل روپی اینڈ obviously ود جس کو کہتے ہیں پازیٹیو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، ناٹ اے ڈیفیسٹ بٹ اس میں سرپلس ہے۔ تو ترین صاحب ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہرحال 2018 کے مقابلے میں اب 2021 میں پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ پروفائل ہے، چاہے وہ ہمارے ڈومیسٹک ڈیٹس ہو یا انٹرنیشنل ڈیٹ ہو، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بڑا اپیرنٹلی بہت اسٹرانگ پوائنٹ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو قرضوں کا ایک وبال ہے اس میں تو کئی گنا ایسا لگتا ہے کہ اضافہ ہوا ہے، اور بہت سبسٹینشل اضافہ پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا ہے۔ وہ اس لیے دیکھا کہ آپ کو جس وقت آپ کو ایک قسم سے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کو یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے 13 سوا 13 پہ لے کے جانا پڑے گا، انہوں نے سب بہت ریزسٹ کیا، بیکاز آئی ایم ایف اس پہ ڈٹ گیا،
اور اس نے کہا یہ جانا چاہیے اس کے اوپر. اگر وہ اس کی وجہ سے 1500 ارب روپیہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں ہر سال بڑھ گیا. تو آپ دیں نا 3 سال کے بیچ میں تقریباً 5,000 ارب تو یہی ہو گیا. پلس ان کے جو انہوں نے شارٹ ٹرم ڈیٹس لیے ہوئے $10 بلین کے شارٹ ٹرم ڈیٹ لیے ہوئے تھے, اور وہ شارٹ ٹرم ڈیٹ ہمیں ان کو پے کرنے پڑے. اور اس کے بعد ان کا جو انہوں نے یہ نیٹ ڈیٹ کانٹریکٹ کیا ہے وہ $3-4 بلین ہے. ویئر ایز یہ جو آپ کے جو پچھلی حکومت تھی وہ تو تقریباً ہر سال 7 سے 8 بلین ڈالر انکریز کر. سو اس چیز پہ مت جائیں, یہ نمبرز ہیں. یہ دیکھا جائے کہ بھائی تم لوگوں نے جو گروتھ دکھائی ہے وہ ڈیٹ لے کے دکھائی ہے. ورنہ آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ ان کی انویسٹمنٹ کیا, یہ 5% جو ہے یہ بڑھ گئی, مطلب 5.5 کی بات کرتے ہیں. اس وقت ان کا انویسٹمنٹ ریٹ جو ہونا چاہیے تھا وہ 22 سے 25% ہونا چاہیے تھا. کیا ان کا 22 سے 25% تھا؟ تو اس لیے اٹ واز آل ڈیٹ انڈیوسڈ گروتھ. سو دس از واٹ دی ریئل اسٹوری از. اور ہم جو ہے یہ جو حکومت ہے یہ چاہ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ڈیٹ کے اوپر جو ہے انحصار کم ہونا شروع ہو جائے. لیکن جو یہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کے لیے تو ڈیٹ لینا پڑا ٹو ری پے ڈیٹ. اچھا, اور ترین صاحب اس میں بہرحال اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک بڑا پرومیننٹ منفی پہلو کم از کم اس مہینے میں نظر آیا ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. تو اس پہ آپ کو کتنی تشویش ہے؟ نہیں دیکھیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ مشینری وغیرہ اب آ رہی ہے. یہ ہم نے ٹرف وغیرہ جو کہ دیے ہیں لونز وغیرہ دبا کے لوگ جو ہے وہ مشینری لے کے آ رہے ہیں. یہ پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے. اس کے بعد ہم نے کوئی فوڈ امپورٹس بھی ہماری ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ تو اتنی نہیں ہے. لیکن آئل پرائسز بڑھی ہیں اس دفعہ. اگر آپ دیکھیں آئل پرائسز کافی بڑھی ہیں اور اس کا امپیکٹ ابھی آ رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ ایسے ہی رہے گا کہ مطلب آہستہ آہستہ جو ہے امپورٹس بڑھیں گی. لیکن جو ہم اس وقت جو اقدامات کر رہے ہیں ایکسپورٹس کے لیے, ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس پچھلے مہینے میں 32% بڑھی ہیں پچھلے اس کے پچھلے سال سے. تو اس میں اب ہم اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے ہم بہت زیادہ دے رہے ہیں انسینٹیوز ٹو ایکسپورٹس, اور بہت زیادہ انسینٹیو دے رہے ہیں ٹو آئی ٹی ایکسپورٹس. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو ایکسپورٹس ہیں جو اس وقت 10% جی ڈی پی کا ہے, ہم کوشش کریں گے اس کو تقریباً 15 سے 20% کریں اگلے 2 سال میں. تو ترین صاحب اس وقت جب آپ سے بات ہو رہی ہے ہم بالکل بجٹ کے سامنے کھڑے ہیں, اگلے چند دنوں میں بجٹ آنے والا ہے, اور آپ مسلسل گروتھ کی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے مسلسل کہا کہ ہمیں اس میں اضافہ کرنا ہے, اور آئندہ مالی سال کا ہدف آپ نے رکھا کہ تقریباً 5% کم از کم ہمیں کرنی ہے, 5-5.5%, اور پھر اگلے 20-23 کے اندر ہمیں 6-6.5% تک جانا ہے. تو آج تو 4% کے قریب ہے. تو یہ اگلا جو سال ہے مالی سال, اور اس بجٹ کے ذریعے کس طریقے سے یہ گروتھ جو ہے یہ آپ ایکسلریٹ کریں گے فردر, کہ 1-1.5% کا جو ہے وہ آئندہ فرق ہو جائے, تو اس کا میکینزم کیا آپ ترتیب دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی اس وقت بھی یہ جو 4% آ رہی ہے نا, مجھے تو لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ یہ مومنٹم ہوا ہے پچھلے 6 مہینوں میں. اور یہ مومنٹم جو ہے اس وقت جیسا ہے کہ اس وقت دیکھیں ریونیو, یہ ایک بیرومیٹر جو ہوتا ہے نا وہ ریونیو ہوتا ہے, اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے. آپ جو ریونیو ہے اس وقت گرو کر رہا ہے ایئر آن ایئر کے اوپر, کچھ 50-60-70% گرو کر رہا ہے اوور لاسٹ ایئر. تو یہ ایسے تو نہیں ہو جاتا نا, کوئی بزنس نیچے کوئی بڑھ رہی ہے نا اس لیے لوگ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو ایک تو ہم ریونیو جو ہے اس کو 20% ٹیکس جو ہم بڑھائیں گے اس سال سے, اس ہم تقریباً 6 ٹریلین پہ لے جائیں گے 5.8 پہ. تو کہاں سے پورا ہوگا 6 ٹریلین تک شوکت ترین صاحب؟ کیسے, یعنی کہ یہ جو ایڈیشن آئے گا یہ کہاں سے آئے گا؟ دیکھ ایک تو جو گروتھ ریٹ ہے 5% کا, 9% کی انفلیشن ایوریج پہ. اس کے بعد جو ہم براڈننگ کر رہے ہیں, ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ٹیکس والوں کے اوپر ٹیکس زیادہ نہیں لگانا. ہمیں کہا گیا ہے آئی ایم ایف نے کہ یہ کریں, تو ہم نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے. پرائم منسٹر نے کہا کہ ایسے نہیں کریں گے, ہم براڈننگ کریں گے. ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اور لوگوں کو نیٹ پہ لے کے آئیں گے. ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے یہ جو ٹریڈرز وغیرہ ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ایسی ہوگی, اور وہ آپ دیکھیں گے ہم ایک انوویشن لے کے آئیں گے جس کے بیچ میں ٹیکنالوجی کے تھرو ہم سیلز ٹیکس کے ریونیو بڑھائیں گے.
تو یہ جو ہے یہ ایک قسم سے ریولوشن ہوگا یہاں کہ بغیر ٹیکس بڑھائے یا زیادہ تھوڑی سی ایگزمپشن نکالیں گے تو ہم اس کو ایک 20% ٹیکس گروتھ دکھائیں گے. تو یہ اور اس کا انجن تو ظاہر ہے کہ ایف بی آر ہوگا نا شوکت ترین صاحب. تو ہمیں ایف بی آر سے تمام جو ہمارا یہ 6,000 ارب جمع کرنا تو ایف بی آر نے, اور جو موجودہ ایف بی آر ہے اس یقیناً بہتر ہے, پہلے سے یقیناً بہتر ہے, لیکن اس میں تو بہت کچھ کرنا ہے نا, اور بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس. نہیں جی دیکھیں جو بھی کرنا ہے, میرا تو جو ایک قسم سے موڈس آپرینڈی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے جولائی سے کوئی چیز کرنی ہے تو میں پریپریشن مئی سے شروع کر دیتا ہوں, اور ہم نے شروع کر دی ہیں. ہم نے وہ جو آٹومیشن لا رہے ہیں ہم جس بیسیکلی ریٹیل سیکٹر کے بیچ میں پی او ایس کے تھرو وغیرہ وغیرہ, وہ ہم نے آلریڈی شروع کر دی. وہ دے آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ, دے ول ہٹ دی گراؤنڈ رننگ انشاءاللہ. تو یہ ہم کر رہے ہیں. ایف بی آر میں ہم یہاں کے لوگ اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بس میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی اس وقت 70-80% گروتھ ریٹ اگر دکھا رہے ہیں پچھلے سال سے, تو سارے ہی کام کر رہے ہوں گے نا. لیکن ہم یہ جو ٹیکنالوجی والی سائڈ ہے, نئے ہم جو ٹیکس پیئر لائیں گے, اس کے لیے ہم جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی لائیں گے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. ہم یہ پی او ایس کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لائیں گے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایف بی آر والے جو ہیں یہ کوئی اس میں ریزسٹنس نہیں دے رہے, یہ بڑے کھلے جس کو اوپن آرم سے ان کو ویلکم کر رہے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایمبیشس پروجیکٹ ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, وہ اب کہاں کھڑا ہے؟ بڑی ایفرٹ ہوئی ہے اس پہ, اور اس پہ بھی بڑی امیدیں ہیں کیونکہ یہ 5 بڑی انڈسٹریز کو ٹریک اینڈ ٹریس کریں گے, اور ایک ٹیمپلیٹ بنے گی تمام انڈسٹریز کو اس سسٹم کے تحت اس کو اپنے قابو میں لانے کے لیے. سب جوڈس ہے, اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ودن فرسٹ 15 days آف دس منتھ یا ودن دس منتھ وہ جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, اور ٹریک اینڈ ٹریس انشاءاللہ will be on the ground from July 1.